अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय एक ही चीज़ पार्ट 23। अब हर शख्स की ज़ाती और पेशा वाराना ज़िंदगी में इस किस्म की बाज़ चीज़ें पाई जाती हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ख़ानदान, दोस्त, पालतू जानवर, ज़ाती अहदो पैमा या फिर अहम तरीन काम, किसी भी मखसूस वक्त पर इनमें से तमाम या कुछ चीज़ें आपके वक्त की तकसीम को मुअल्लक रखती हैं। आप अपनी ताकत के मरकज़ को तर्क नहीं कर सकते, ये हर वक्त मौजूद होता है। इसलिए अब क्या करेंगे? मैंने बहुत दफ़ा ये सवाल पूछा। मैं पढ़ रहा हूँगा और मुझे इल्म है कि जैसे ही मैं अपनी तदरीस ख़त्म करूँगा हाथ खड़े हो जाएंगे। इस वक्त मैं क्या करूँ जब मैं अपने बच्चों का तन्हा बाप हूँ? मेरे ज़ईफ़ वालिदैन के साथ क्या होगा जबकि इनका तमाम तर इन्हसार मुझ पर है? मेरे घर वालों की तमाम तर जिम्मेदारी मुझ पर है। इसलिए मैं क्या करूँ? जाहिर है कि ये सब जायज़ और मुनासिब सवालात हैं, ताहम इनके मुतल्लिक मैं आपको बताता हूँ। अपनी सूरत हाल के मुताबिक आपका वक्त इब्तदाई तौर पर दूसरों से मुख्तलिफ दिखाई दे सकता है। आप में से हर एक की सूरत हाल मुनफरिद नौयत की हामिल होती है। इस अमर पर इन्हसार करते हुए कि इस वक्त आप ज़िंदगी के किस मरहले पर हैं, मुमकिन है कि आप अपनी हर सुबह अपने लिए मुख्तस ना कर सकें। मुमकिन है कि आपके बच्चे और वालिदैन भी हों। मुमकिन है कि आप अपने वक्त में एक निगरान की हैसियत से काम कर रहे हों, अपने घर की देखभाल कर रहे हों, या फिर आपको किसी दूसरी जगह कोई काम हो। मुमकिन है कि आपका ये अकेला दकेला वक्त एक लम्हे के लिए दिन के किसी दूसरे वक्त से मुख्तलिफ हो। मुमकिन है कि आपको अपना वक्त दूसरों के लिए कुर्बान करना पड़े ताकि वो आपके वक्त की हिफाजत करें और इसके इवज़ आप इनके वक्त की हिफाजत करें। मुमकिन है कि आपके मखसूस वक्त के दौरान आपके बच्चे और आपके बूढ़े वालिदैन आपकी मदद करें, क्योंकि इन्हें तो आपके साथ रहना ही है, या फिर आपको वाकई इनकी मदद की ज़रूरत हो। अगर आपको भीख भी मांगनी पड़े, मांगें। अगर आपको चीज़ों का तबादला करना पड़े, करें। अगर आपने खुद में तख्लीकियत पैदा करना है तो फिर तख्लीकी हो जाएं। अपने हालात का शिकार मत हों। मैं ये काम नहीं कर सकता कि कुर्बान गाह पर अपने वक्त की कुर्बानी मत दें। मेरी वालदा कहा करती थी, जब आप अपनी हदूद का दिफा करते हैं आप इनके करीब तर हो जाते हैं, लेकिन आप इस चीज़ के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। इसका हल तलाश करें, एक रास्ता तलाश करें, इसे मुमकिन बनाएं। दानिशमंद और अक्लमंद होने का हुनर ये है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको किस चीज़ से एहतराज़ करना है। जब आप हर रोज़ अपनी वाहिद चीज़ के हसूल के लिए पुरज़म हो जाते हैं, नागुज़ीर तौर पर गैर मामूली नताइज वाक़या होते हैं। दने असना ये गैर मामूली नताइज वो आमदनी या मौका पैदा कर देते हैं जिनके ज़रिए आप अफरा तफरी और बदनज़मी को संभाल सकते हैं। इसलिए इस सूरत हाल को इजाज़त ना दें कि आपकी अमली कारकर्दगी कम हो जाए। खौफ और इंतशार के खौफ से बाहर निकलें, इस पर काबू पाने का तरीका सीखें और ये भरोसा रखें कि आपकी अपनी वाहिद चीज़ आपको हासिल हो जाएगी। नंबर 3, गैर सेहत बख्श आदत। एक दफ़ा मुझसे कहा गया, अगर तुम अपने जिस्म की देखभाल नहीं करोगे तुम कैसे ज़िंदा रहोगे? ये एक हकीकी सवाल था। मैं एक अरसे से एक मूज़ी मर्ज़ में गिरफ्तार था, लेकिन मैं कभी अपनी टांगें हिलाता, कभी करवटें बदलता, जो इस बीमारी का शऊरी नतीजा थे। काम करने, तवज्जो मरकूज़ करने की मेरी सलाहियत कमोबेश मफकूद हो चुकी थी और इस पर काबू पाने का अमल बहुत ही मुश्किल था। मेरे मालिश ने मुझे बहुत से तरीके बताए और मुझसे मेरी राय पूछी, और फिर जवाब ये था कि मैं अपनी सेहत के ज़िमन में अपनी आदत बदल लूँ। और फिर मैंने अपने लिए गैर मामूली नताइज के लिए एक बहुत ही अजीम सबक सीख लिया। ज़ाती तवानाई की कमी और फुकदान अमली कारकर्दगी छीन लेता है। जब हम अपनी तवानाई की हिफाजत नहीं कर सकते और अपने मुस्तकबिल को दाव पर लगा देते हैं तो इसका मुतवक्का नतीजा होता है कि हमारे बदन में तवानाई ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आप ये सूरत हाल हमेशा मुशाहिदा करते हैं। जब लोग अपनी वाहिद चीज़ की क़ुव्वत का इदराक नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा काम करने की कोशिश करते हैं, और चूँकि वो कभी ज़ायद औकात के लिए काम नहीं कर सकते, वो अपने बदन के साथ बहुत बुरा करते हैं। वो अपनी सेहत की कुर्बानी देते हुए कामयाबी की जस्तजू करते हैं। वो मुकर्ररा वक्त से ज़्यादा काम करते हैं, खाना भी नहीं खाते या गैर सेहत बख्श खुराक खाते हैं और वर्जिश को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हैं। ज़ाती तवानाई एक ऐसी चीज़ बन जाती है जिस पर बाद में गौर करना मकसूद होता है, जिसके बायस सेहत और घरेलू ज़िंदगी का नुकसान
قدرتی عمل محسوس ہوتا ہے۔ اپنے اہداف کے حصول کی تمنا سے مجبور ہو کر وہ اپنے لیے یہی بہتر سمجھتے ہیں کہ وہ خود کو دھوکہ دیتے نہیں، لیکن یہ جوا ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا۔ نہ صرف آپ کا یہ رویہ آپ کے بہترین کام کو داغ لگا دیتا ہے، بلکہ یہ سمجھنا بھی خطرناک ہوتا ہے کہ صحت اور گھر بار محض آپ کے انتظار میں ہوں گے کہ آپ آئیں اور مستقبل میں کسی وقت لطف اندوز ہوں۔ اعلیٰ کامیابیوں اور غیر معمولی نتائج کے حصول کے لیے بہت زیادہ اور بھرپور توانائی درکار ہے، اور اس ضمن میں اہم بات یہ ہے کہ اسے کس طرح حاصل کیا جائے اور اسے برقرار رکھا جائے۔ اس لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے آپ کو ایک حیرت انگیز حیاتیاتی مشین سمجھیں جو کہ آپ ہیں، اور انتہائی اعلیٰ عملی کارکردگی کے لیے اس یومیہ توانائی منصوبے پر غور کیجیے۔ اس کا آغاز کرنے کی خاطر صبح سویرے گیان دھیان کی عادت اپنائیے اور روحانی توانائی کے حصول کے لیے دعا کیجیے۔ اپنے دن کے آغاز پر اپنے تمام دن کی کارکردگی کے لیے اپنے اعلیٰ مقصد کو اپنے خیالات اور سرگرمیوں سے منسلک کر دیجیے۔ اس کے بعد اپنے دن کے اہم ترین کھانے اور توانائی کے خزانے کے لیے باورچی خانے کا رخ کیجیے۔ ایک غذائیت بخش ناشتہ جو آپ کے دن بھر کے کاموں کے لیے توانائی بخش ہو۔ آپ حالی حراروں کے بل پر تمام دن نہیں گزار سکتے، اور پھر یہ بھی آپ تمام دن خالی پیٹ بھی نہیں گزار سکتے۔ ایک ایسا آسان طریقہ اختیار کریں کہ آپ درست اور غذائیت بخش خوراک کھائیں، اور پھر ایک ہفتے کے لیے اپنی یومیہ خوراک کی منصوبہ بندی کیجیے۔ اپنے بھرپور جذبے کے ساتھ ورزش کے لیے مخصوص اپنی جگہ کی طرف بڑھیں تاکہ ہر قسم کا دباؤ اور تناؤ دور ہو سکے اور آپ کے بدن میں طاقت بھر جائے۔ ورزش آپ کے بدن میں زیادہ سے زیادہ طاقت، توانائی اور کام کرنے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، جو زیادہ سے زیادہ عملی کارکردگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر ورزش کے لیے آپ کے پاس وقت محدود ہے تو پھر قدم پیماں پہن لیں، اور پھر دن کے آخر تک اگر آپ 10,000 قدم نہیں چلے، اسے اپنی واحد ورزش بنا لیں کہ سونے سے پہلے ہر روز 10,000 قدم چلیں۔ یہ ایک عادت ہی آپ کی زندگی بدل دے گی۔ اب اگر آپ نے ناشتے پر یا پھر اپنی ورزش کے دوران اپنے پیاروں کے ساتھ وقت صرف نہیں کیا تو پھر ان کی تلاش کریں، انہیں پیار سے سینے سے لگائیں، ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ہنسیں بولیں۔ اس طرح آپ کو یاد دہانی ہو جائے گی کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی، اور آپ میں تحریک بھی پیدا ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ عملی کارکردگی کا مظاہرہ کریں تاکہ آپ گھر جلدی پہنچ سکیں۔ عملی کارکردگی کے حامل لوگ جذباتی توانائی کے بلبوتے پر ترقی کرتے ہیں۔ یہ ان کے دل کو خوشی سے اور زندگی کو روشنی سے بھر دیتی ہے۔ اور اس کے بعد اپنے کیلنڈر کو اپنے سامنے رکھیں اور اپنے دن کی منصوبہ بندی کریں۔ یہ امر یقینی بنائیں کہ آپ کو اپنے اہم ترین کاموں کے متعلق علم ہو جائے، اور یہ امر بھی یقینی بنائیں کہ یہ کام ترجیحی بنیادوں پر انجام پائیں۔ اس کے بعد آپ یہ غور کریں کہ آپ کے مطلوبہ کام کون سے ہیں اور ان کے لیے متوقع وقت مختص کریں اور اس کے مطابق اپنا منصوبہ تشکیل دیں۔ اس امر کا علم کہ آپ کو کیا کرنا ہوگا اور اس کے لیے وقت مختص کرنے کا عمل ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی زندگی میں انتہائی حیرت انگیز ذہنی توانائی داخل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے کے مطابق اپنے دن کی منصوبہ بندی کرنے کے ذریعے آپ کا ذہن اس فکر سے آزاد ہو جاتا ہے کہ آپ کی قوت ارادی کے ذریعے کون سے کام تکمیل پانے سے رہ جائیں گے۔ یہ محض اس وقت ہوتا ہے جب آپ غیر معمولی نتائج کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ انہیں منظر عام پر آنے کا موقع ملے۔ جب آپ اپنے کام کے لیے تیار ہوں، اپنی واحد چیز پر کام کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ مجھ جیسے ہیں اور صبح کے وقت آپ کی بھی کچھ ترجیحات ہیں، پہلے انہیں انجام دیں اور پھر اگلے 1 گھنٹے میں ان میں سے زیادہ تر کی تکمیل کے لیے کام کریں۔ ادھر ادھر فضول مٹر گشت مت کریں اور سست بھی نہ ہوں۔ اپنی میز پر موجود کام ختم کریں اور پھر اپنے اہم ترین کاموں کی طرف توجہ مرکوز کریں۔ دوپہر کے وقت وقفہ کریں، کھانا کھائیں اور اپنی توجہ ہر اس کام کی طرف مبذول کر لیں جو آپ دن ختم ہونے سے پہلے ہی انجام دے سکیں۔ اور پھر آخر میں شام کو جب سونے کا وقت ہو 8 گھنٹے کی بھرپور نیند لیں، کیونکہ انتہائی طاقتور انجنوں کو بھی دوبارہ کام کرنے سے پہلے آرام درکار ہوتا ہے، اور آپ بھی اس اصول سے مستثنیٰ نہیں۔ آپ کو اپنی نیند اس لیے درکار ہے تاکہ آپ کا ذہن اور بدن بھی آرام کر سکیں اور اگلے دن کے غیر معمولی نتائج کے لیے توانائی سے سرشار ہو سکیں۔ اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت کم سوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن بھر کام میں مصروف ہے، تو پھر یا تو وہ قدرت کا کوئی عجوبہ ہے یا پھر وہ اپنے عیب آپ سے چھپا رہا ہے،
کسی بھی طرح اس قسم کے افراد مثالی کردار نہیں ہوتے۔ یہ تعین کرنے کے ذریعے اپنی نیند کی حفاظت کریں کہ کب ہر رات آپ نے سونا ہے، اور اس معمول سے خود کو بھٹکنے کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ اپنے بیدار ہونے کے وقت کی پابندی کرتے ہیں تو پھر بہت سی راتوں کو زیادہ دیر تک جاگنے کے متحمل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ کام کریں، اس وقت رک جائیں، اس کتاب کے شروع میں جائیں اور پھر آغاز کریں۔ آپ نے ظاہری طور پر کسی چیز کا موقع کھو دیا ہے جب آپ نے اپنی مناسب نیند کو کامیابی کے ساتھ منسلک کر لیا۔ آپ کے پاس ایک اچھی وجہ موجود ہے کہ بیدار ہو جائیں اور آپ درست وقت پر سونے کے لیے جائیں۔ انتہائی عملی کارکردگی کے حامل افراد کا یومیہ توانائی منصوبہ۔ نمبر 1، گیان دھیان کریں اور روحانی توانائی کے لیے دعا کریں۔ نمبر 2، غذائیت بخش خوراک استعمال کریں، ورزش کریں اور جسمانی توانائی کے لیے مناسب نیند لیں۔ نمبر 3، اپنے پیاروں کو سینے سے لگا کر پیار کریں، انہیں بوسہ دیں اور جذباتی توانائی کے ساتھ ان سے ہنسیں بولیں۔ نمبر 4، اپنے اہداف مقرر کریں اور ذہنی توانائی کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ نمبر 5، اپنی کاروباری توانائی کے لیے اپنی واحد چیز کے لیے وقت کی بہتر تقسیم کریں۔ اس منصوبے کے لیے عملی کارکردگی کا گر یہ ہے، جب آپ اپنے دن کے ابتدائی اوقات میں خود میں توانائی پیدا کر لیتے ہیں تو پھر اپنے بقایا دن میں کچھ مزید کوشش کے ذریعے اپنے کام انجام دیں۔ یہ نہیں کہ آپ اپنے تمام دن میں بھرپور کام پر توجہ نہیں دیتے، بلکہ یہ ہے کہ آپ خود میں توانائی پیدا کرتے ہیں تاکہ ہر دن کا بھرپور آغاز کر سکیں۔ اگر آپ دوپہر تک ایک انتہائی عملی دن گزار لیتے ہیں تو پھر دن کا بقایا حصہ بہت آرام سے گزر جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی مثبت توانائی ہے جو مثبت زور حرکت پیدا کرتی ہے۔ اپنے ہر دن کے ابتدائی اوقات کی بہتر منصوبہ بندی کرنے کا عمل غیر معمولی نتائج کے حصول کا ایک سادہ طریقہ ہے۔ نمبر 4، ماحول آپ کے اہداف کی معاونت نہیں کرتا۔ میری پیشہ ورانہ زندگی کے اوائل میں ایک دفعہ ایک شادی شدہ ماں اپنے 2 نوعمر بچوں کے ساتھ میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کے گھرانے نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کی نئی پیشہ ورانہ زندگی کی اس وقت تک معاونت کریں گے جب تک گھر میں کچھ تبدیل نہیں ہوتا۔ کھانے، کار کے ذریعے سفر اور کسی بھی ایسی چیز کو چھیڑا نہیں جائے گا جس کا تعلق اس کی دنیا سے ہوگا۔ وہ راضی ہو گئی۔ وہ اس لیے راضی ہو گئی کہ بعد میں اسے پتہ چلا کہ اس نے کس قدر برا سودا کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے سنا، مجھے ایک دم محسوس ہوا کہ میں ایک ایسی وجہ کے متعلق سن رہا ہوں جو عملی کارکردگی سے آپ کو محروم کر دیتی ہے، جسے عام طور پر ہر کوئی نظر انداز کر دیتا ہے۔ مختصر یہ کہ آپ کے ماحول کو آپ کے اہداف کی لازمی معاونت کرنا چاہیے۔ آپ کا ماحول وہی ہے جسے آپ دیکھتے ہیں اور جس قسم کی وارداتیں آپ پر روزانہ گزرتی ہیں۔ آپ اپنے ماحول میں موجود لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں۔ مختلف مقامات بھی آپ کے دیکھے بھالے ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ماحول کے ان عناصر پر اعتماد کرتے ہیں اور انہیں قدرتی طور پر ہی یوں سمجھتے ہیں۔ لیکن خبردار رہیں، کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز کسی بھی وقت آپ کی توجہ آپ کے اہم ترین کاموں سے بھٹکا سکتی ہے اور آپ کی عملی کارکردگی آپ کی ناک کے عین نیچے سے چوری ہو سکتی ہے۔ اس مقصد کی خاطر کہ آپ غیر معمولی نتائج حاصل کریں، آپ کا ماحول اور آپ کے ارد گرد موجود لوگوں کو ہر قیمت پر آپ کی معاونت کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص تنہا یا الگ تھلگ ہو کر کام نہیں کر سکتا۔ ہر روز، ہر دن آپ کا سامنا دوسرے لوگوں سے ہوتا ہے اور آپ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بلا شبہ یہ افراد آپ کے رویے اور صحت پر اثرات مرتب کرتے ہیں اور بالآخر آپ کی کارکردگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ اہم ہوں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب آپ دیگر لوگوں کے ساتھ کام کرتے ہیں، آپ ان کے کچھ رویے اور طرز ہائے عمل بھی اپنا لیتے ہیں، ان کے ساتھ میل جول کرتے ہیں یا پھر محض ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں۔ اپنے ساتھی کارکنوں سے لے کر اپنے خاندان تک اگر ان کا رویہ عمومی طور پر مثبت نہ ہو یا وہ آپ کی ملازمت میں آپ کی معاونت نہ کریں، وہ ممکنہ طور پر کسی منفی رویے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ رویہ چھوت کی مانند ہے، یہ آسانی سے پھیلتا ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کے مطابق مضبوط ہو جائیں گے، کوئی بھی اس قدر طاقتور نہیں ہوگا کہ آپ پر اپنا منفی رویہ ہمیشہ کے لیے مرتب کر سکے۔ اس لیے اپنے ارد گرد درست اور اہل لوگوں کو جمع کر لینے کا عمل ایک درست کام ہے، جبکہ مختلف لوگوں کا رویہ آپ سے آپ کی توانائی، کوشش اور عزم چھین لیتا ہے۔ آپ کے معاون لوگ
آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے زیادہ سے زیادہ پیش رفت کریں گے، اور بالآخر جب آپ کامیاب ذہن کے مالک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو پھر محققین کے بقول کامیابی کا ایک مثبت سلسلہ چل نکلے گا، جہاں وہ آپ کی حوصلہ افزائی کریں گے اور آپ کو آپ کے مطلوبہ سفر پر روانہ کر دیں گے۔ کون آپ کو بھٹکاتا ہے ایک ایسا عمل ہے جس کے آپ کی صحت پر سنگین اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہارورڈ پروفیسر ڈاکٹر نکلس اور ان کے ہم قلم رفیقوں نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سماجی ماحول بلا شبہ آپ کی خوشحالی اور بہبودی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہماری زندگیاں، تعلقات، منشیات کے استعمال، بے خوابی، تمباکو نوشی، شراب نوشی، خوراک اور حتیٰ کہ خوشی کے درمیان موجود وقفوں کو منسلک کرتی ہے۔ ایسا پیداواری ماحول تخلیق کریں جو آپ کی واحد چیز یا مقصد میں مددگار ہو۔ مثال کے طور پر موٹاپے کے متعلق ان کے 2000 کے جائزے میں معلوم ہوا کہ اگر آپ کا کوئی قریبی دوست موٹا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے موٹے ہونے کے بھی 50% امکانات ہوں گے۔ کیوں؟ جن لوگوں سے ہم ملتے ہیں وہ بھی ہم جیسا رویہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ان لوگوں کی طرح بن جاتے ہیں جو آپ کے قریب ہوتے ہیں، لیکن نہ صرف ان کے رویے اور عادات بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں بلکہ ان کی کامیابیاں بھی آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر وہ لوگ جن کے ساتھ آپ وقت گزارتے ہیں انتہائی کامیاب لوگ ہوں، ان کی کامیابیاں بھی آپ پر اثرات مرتب کرتی ہیں۔ ایک اور جائزے کے مطابق اسکول جانے والی عمر کے 500 شرکاء جن کے بہترین دوست ہوتے ہیں وہ بچے ہوتے ہیں جو اعلیٰ کامیابی کے حامل طلباء کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہیں، اور یہ تجربہ ان کے امتحانات کی بہترین کارکردگی میں ظاہر ہوتا ہے۔ مزید یہ کہ جن بچوں کے دوست اعلیٰ کارکردگی کے حامل ہوتے ہیں اپنے حوصلہ افزا اور تحریکی اعتقادات اور نظریات کے علاوہ اپنے تعلیمی کارکردگی کے باعث ان کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ میل ملاقات جو کامیابی کی جستجو میں ہوتے ہیں آپ کی تحریک اور حوصلے کو مزید تقویت فراہم کریں گے اور آپ کی کارکردگی میں مثبت اضافہ کریں گے۔ آپ کی والدہ درست کہتی ہیں کہ اچھی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ آپ کے ماحول میں موجود غلط لوگ یقینی طور پر آپ کو عملی کارکردگی کے اس راستے سے ہٹا سکتے ہیں جب آپ اس پر گامزن ہوئے، لیکن اس کا الٹ بھی درست ہے۔ کوئی بھی فرد اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا اور اسی طرح کوئی بھی اکیلا ناکام نہیں ہو سکتا۔ اپنے ماحول میں موجود افراد پر توجہ مرکوز کریں، ان لوگوں کی تلاش مسلسل جاری رکھیں جو آپ کے اہداف میں معاونت کریں اور آپ کو کامیابی کا وہ راستہ دکھائیں جو کوئی دوسرا نہیں دکھا سکتا۔ آپ کی زندگی میں موجود لوگ آپ کے وہم و گمان سے بھی زیادہ آپ پر اثر انداز ہوں گے۔ ان کی بجا طور پر عزت کریں اور یہ امر یقینی بنائیں کہ آپ اپنی منزل کی طرف گامزن ہونے کے لیے ان کی مدد حاصل کر سکیں۔ اپنے ارد گرد صرف ایسے لوگ جمع کریں جو زندگی میں آگے بڑھنے میں آپ کی معاونت کریں۔ اوپرا ونفری۔ اپنے ماحول کو ہرگز اجازت نہ دیں کہ وہ آپ کو گمراہ کر دے۔ آپ کا طبعی ماحول اہمیت کا حامل ہوتا ہے اور پھر آپ کے ارد گرد موجود لوگ بھی آپ کے لیے اہم ہوتے ہیں۔ جب آپ کو ایک ایسے ماحول سے واسطہ پڑتا ہے جو آپ کے لیے سازگار اور خوشگوار نہیں ہوتا اور جو آپ کے اہداف سے ہم آہنگ نہیں ہوتا، بہت عام ہے اور بدقسمتی سے عملی کارکردگی کے فقدان کی ایک بہت ہی عام وجہ بھی ہوتا ہے۔ ایک اداکار اور ایک مزاحیہ فنکار کی حیثیت سے للی ٹاملن نے ایک دفعہ کہا تھا، کامیابی کا سفر کا راستہ ہمیشہ زیر تعمیر ہوتا ہے، اس لیے اپنی واحد چیز کی طرف پیش رفت کرنے سے خود کو بھٹکنے مت دیں۔ اپنا راستہ ہموار اور صاف کریں اور اس مقصد کی خاطر درست افراد اور جگہ سے مدد حاصل کریں۔ اہم تصورات۔ نمبر 1، نہیں کہنا شروع کر دیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز کو ہاں کہتے ہیں آپ بقایا تمام چیزوں کو نہیں کہتے ہیں، اور یہی چیز کسی بھی عہد و پیما کو قائم رکھنے کی بنیاد ہے۔ دوسروں کی درخواستیں براہ راست یا یہ کہنے سے مسترد کرنے کا سلسلہ شروع کر دیں، ابھی نہیں، تاکہ کوئی بھی چیز آپ کو گمراہ نہ کر سکے۔ نہ کہنا سیکھنے کا عمل آپ کو آزاد کر دے گا، اور یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی واحد چیز کے لیے وقت مختص کرتے ہیں۔ نمبر 2، انتشار، بد نظمی اور افراتفری کو تسلیم کریں۔ اس امر کا ادراک کہ اپنی واحد چیز کی جستجو دیگر چیزوں کو پس پشت ڈال دیتی ہے، جبکہ فضول کام آپ کو راستے سے بھٹکا سکتے ہیں۔ اس قسم کی بد نظمی، انتشار اور افراتفری ناگزیر ہے، اس لیے ان کے لیے گنجائش پیدا کریں، ان سے نمٹنا سیکھیں۔ اپنی واحد چیز کی تکمیل کے ذریعے آپ نے اپنے لیے
جو کامیابی حاصل کی ہے مسلسل یہ ثابت کرتی رہے گی کہ آپ نے درست فیصلہ کیا ہے۔ اپنی توانائی کا بہتر استعمال کریں۔ بہت زیادہ کام کرنے کے ذریعے اپنی صحت داؤ پر مت لگائیں۔ آپ کا جسم ایک حیرت انگیز مشین ہے، لیکن اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ یہ کام ہمیشہ کرتا رہے گا۔ اس کی مرمت اور دیکھ بھال کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ یوں یہ امر بھی بہت اہم ہے کہ اپنی توانائی کا بہتر استعمال کریں تاکہ آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکیں اور اپنی خواہش کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ نمبر 4، اپنے ماحول کی ذمہ داری قبول کریں۔ یہ امر یقینی بنائیں کہ آپ کے ارد گرد موجود لوگ اور آپ کا طبعی ماحول آپ کے اہداف کا معاون ہو۔ آپ کے یومیہ راستے پر آپ کی زندگی میں درست لوگ اور درست طبعی ماحول آپ کو مدد فراہم کرے گا کہ آپ اپنی واحد چیز حاصل کر سکیں۔ جب یہ دونوں عناصر آپ کی واحد چیز سے ہم آہنگ ہو جائیں گے، وہ آپ کو مثبت تعمیری اور طبعی زندگی فراہم کریں گے، جس کی آپ کو اس وقت ضرورت محسوس ہوتی ہے جب اپنی واحد چیز کی تکمیل کے لیے کوشاں ہوتے ہیں۔ اسکرین رائٹر لیور رسٹن نے اس وقت ہمارے لیے تمام چیزیں اکٹھی کر دیں جب اس نے یہ کہا، میں یہ نہیں سمجھ سکتا کہ زندگی کا مقصد یہ ہے کہ خوشی حاصل کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ زندگی کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ زندگی بامقصد ہو، زندگی ذمہ داری ہو، زندگی ہمدرد ہو، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر زندگی ایک ایسی چیز ہے جسے اہمیت دی جانا چاہیے، ایک ایسی چیز ہے جس کا شمار کرنا چاہیے، ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے انسان عزم کر لے کہ اپنی زندگی میں کوئی فرق نمودار کرے۔ اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنی زندگی میں ترجیح کو اہم سمجھیں اور اپنی زندگی میں عملی کارکردگی پیدا کریں۔ ان تینوں عناصر کو اسی وجہ سے اپنائیں جس وجہ سے آپ نے اپنے تینوں عہد و پیما اپنائے اور عملی کارکردگی سے محروم کر دینے کی ذمہ داری۔ ان تینوں عناصر کو اسی وجہ سے اپنائیں جس وجہ سے آپ نے اپنے تینوں عہد و پیما اپنائے اور عملی کارکردگی سے محروم کر دینے کی ذمہ داری۔ 4 وجوہ سے دامن چھڑائیں، کیونکہ آپ اپنا نقش چھوڑ دینا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہو۔ ادب سرائے۔